अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल बासित MABT में आपका फिर से इस्तक़बाल करता हूं। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक झूठे महदी और मसीह का फितना आएगा, जो कि फ़िलहाल जारी है, जिसमें एक शकील बिन हनीफ दुर्भंगवी का फितना भी है, जो माजी के फ़िरक़े बातिनिया और कादियानियत से मुशाबिहत रखता है। लेकिन शकील बिन हनीफ ने इस पर इस्लाम का लेबल लगा रखा है। शकील बिन हनीफ के फितने में वो लोग ज़्यादा हैं जो इस्लाम से लाइल्म हैं और उन्हें इस्लाम का ज़्यादा पता नहीं, जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इसके अलावा कॉलेज के स्टूडेंट्स जिन्हें दीन का कुछ इल्म नहीं, और वो लोग जो दीन को सीखना चाहते हैं लेकिन वो दीन के बुनियादी व ज़रूरी अक़ायद को नहीं जानते, मसाइल और दलाइल को भी नहीं जानते। आखिर ये शकील बिन हनीफ कौन है? आइए जानते हैं। मोहम्मद शकील बिन हनीफ दरभंगा बिहार के गांव उस्मानपुर रतनपुरा का रहने वाला है। अपनी तारीख़ी पैदाइश के हवाले से इसने बताया है कि वो 1968 ईस्वी में पैदा हुआ। इसकी इब्तिदाई तालीम के हवाले से कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है और ना ही इसने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीम के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा है। 28 मई 2003 में इसके हाथ से लिखी एक तहरीर से मालूम हुआ है कि वो दीनी तालीम से यकसर बेगाना है। अरबी और फ़ारसी तो दूर की बात, उसकी उर्दू की तहरीर और इमला भी दुरुस्त नहीं। यही हाल इसकी हिंदी का भी है। इसकी एक हिंदी में लिखी तहरीर से पता चला कि इसकी बुनियादी तालीम बहुत कमज़ोर रही है। हिंदी और इंग्लिश में जो इसके ख़त दस्तयाब हैं, इसमें वो अपना नाम भी सही से नहीं लिख सका। उसके नाम में मोहम्मद भी पूरा नहीं लिखा हुआ है, बल्कि आम लोगों की तरह नाक़िस अंदाज में MD शकील या सिर्फ M शकील लिखा होता है। इसके दोस्तों के ज़रिए दस्तयाब इसकी एक तस्वीर से साफ तौर पर मालूम हुआ कि तालीमी दौर या तर्क तालीम के बाद वो किसी ख़तरनाक मर्ज़ का शिकार रह चुका है। उलमा इकराम की काफ़ी तहक़ीक़ व तफ्तीश के बाद इसकी ज़िंदगी के अब तक 3 पहलू ही सामने आए हैं। एक पहलू तो ये जिसमें वो स्कूल और कॉलेज की दुनियावी तालीम हासिल करता रहा है। चूँकि वो मुस्लिम घराने में पैदा हुआ था, इसलिए मुसलमान में शुमार किया जाता रहा है। अलबत्ता प्राइमरी से लेकर स्कूल और कॉलेज तक की ज़िंदगी का अखलाक़ी पहलू अब तक मख्फी है। कोई नहीं जानता कि तालीम के दौरान इसके अखलाक व किरदार क्या थे। शकील बिन हनीफ खुद भी अपनी तालीम व ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ सबूत व शवाहिद पेश नहीं करता है, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी ये ज़िंदगी भी अखलाक़ी एतबार से निहायत ही मशकूक है। तालीम छोड़ने के बाद उसकी एक तवील ज़िंदगी, वो भी जिसमें आम लोगों की तरह खाने कमाने के लिए मुख्तलिफ तरह के धंधों में मसरूफ़ रहा। कभी दिल्ली में और तो कभी कहीं। वो बिज़नेस की तलाश में मुख्तलिफ जगह पर काम करता रहा। इसकी ये ज़िंदगी इस कदर तंग व तारीख है कि शकील अपनी इस ज़िंदगी का भी हिसाब पेश नहीं करता और ना ही इसके पैरोकार इस बारे में कुछ बताते हैं। शकील अपनी इस ज़िंदगी को खुफिया राज से ताबीर करता है, तो शकील के पैरोकार इस राज की भी अकीदा कुशाई नहीं करते। खुदा को मालूम इसकी ज़िंदगी का ये खुफिया राज क्या है। इसकी तीसरी ज़िंदगी वो है जिसमें इसने आहिस्ता आहिस्ता महदवियत से लेकर मसीह ईसा इब्न मरियम होने का दावा किया और अब इसके पैरोकार इसको हज़रत जी का लक़ब देते हैं। इस दावे के आगाज़ में जब वो लक्ष्मी नगर दिल्ली में मुक़ीम था तो वहाँ के मुकामी लोगों से इसकी मुलाकातें होती रहती, लेकिन जब से इसने दिल्ली छोड़ा उसी वक्त से लेकर अब तक वो रूपोश है। इसके मानने वाले कभी इसका क़याम औरंगाबाद महाराष्ट्र में बताते हैं तो कभी किसी दूसरी जगह, लेकिन रूपोशी के इस दौर में उससे सिर्फ इन्हीं लोगों की मुलाकातें होती रही हैं जो इसके मुकर्रर किरदा हैं और इसके एजेंट हैं। अगर कोई इसके एजेंटों के बग़ैर इससे मिलना चाहे तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आता है। उलमा ने औरंगाबाद का भी सफ़र किया कि शायद इससे मुलाकात करके बराह रास्त इसके दावे की तनक़ीह व तफ्तीश का मौका मिले, लेकिन वहाँ भी इससे मुलाकात मुमकिन ना हुई। फिर दिल्ली में इसके एजेंटों से भी मुलाकातें की और बहुत से मुसलमानों की मौजूदगी में इसके दावे की तहक़ीक़ व तफ्तीश की। उसके एजेंट उसके दावे की तस्दीक तो करते हैं, लेकिन वो बराह रास्त ना उससे बात कराते हैं और ना मुलाकात कराने पर आमदा हैं। अजीब बात है कि जो लोग इसके हाथ अपना ईमान फरोख्त कर रहे हैं वो ये नहीं सोचते कि जिस शख्स की ज़िंदगी का कोई गोशा वाज़ेह नहीं वो दूसरों के लिए महदी क्या बनेगा।
کچھ نوجوان چند علامات قیامت پڑھ کر اتنے بالغ نظر اور پختہ ایمان والے بن جاتے ہیں کہ وہ شکیل بن حنیف کو حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ مان بیٹھتے ہیں۔ جب وہ شکیل سے ملتے ہیں تو ان کو کوئی بتانے والا بتاتا ہے کہ یہ حضرت جی امام مہدی ہیں اور عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر دینی علوم سے ناواقفیت کے سبب ان کا ایمان اتنا ہی کمزور ہے تو کم از کم اپنی عقل سے ہی کچھ کام لیں، اور جب شکیل سے ملیں تو خود شکیل سے یا اس کے ایجنٹوں سے یہ تو معلوم کریں کہ اس کی ماضی کی زندگی داغدار ہے یا بے داغ، اس کا بچپن، اس کی تعلیمی زندگی کے پراسرار احوال، جوانی اور کھانے کمانے کے دھندوں میں اس کا کردار کیا ہے، اس کے دوستوں اور ہم عمروں کے ساتھ اس کی آپ بیتی خود بتائے گی کہ وہ مہدی اور عیسیٰ ہونا تو بہت بڑی بات، شاید ایک سچا اور شریف انسان بھی کہلانے کا مستحق نہ ٹھہرے۔ کالج کے جن ہاسٹلوں میں اس کی جوانی کا آغاز ہوا، کیا شکیل اپنی بے داغ زندگی کا کوئی ثبوت وہاں سے پیش کر سکتا ہے؟ جس گاؤں میں اس کی زندگی کے بیشتر اوقات گزرے ہیں، کیا وہاں سے اپنی صداقت و امانت کی تصدیق پیش کر سکتا ہے؟ اپنے ساتھ کاروبار میں لگے دوستوں کی فہرست بتا سکتا ہے؟ یقیناً ان ایمان فروشوں کو ہر بات کا جواب نفی میں ملے گا۔ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کو اس کی خود ساختہ مہدویت کے لیے تختہ مشق بنائے تو اس کے پیروکار خوب باتیں کریں گے اور من گھڑت تعویلات پیش کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور جہاں کہیں اس کی شخصی زندگی زیر بحث آئے تو وضاحت تو دور کی بات، گفتگو کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ جس بڑے منصب کو اس کے لیے تجویز کیا جا رہا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کے اس دعوے سے قبل اس کی زندگی کو موضوع بحث بنایا جائے، اس کے صبح و روز کے آئینے میں اس کی شخصیت جانچی پرکھی جائے۔ دعوے کا معاملہ تو بہت بات کا ہوتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ شکیل اور اس کے پیروکار اس کے ماضی کا حساب دینے سے گھبراتے ہیں؟ بس ان کی ساری دلچسپی قرآن و حدیث کو مشق سخن بنانے میں نظر آتی ہے۔ بہر کیف اس کے وہ پیروکار جو اس کے مکر و فریب کا شکار رہ چکے تھے، براہ راست انہوں نے اس سے ملاقاتیں بھی کی اور پھر حقائق سے واقف ہو کر انہوں نے توبہ کی اور دوبارہ اسلام قبول کیا۔ ان کے ذریعے شکیل کے خیالات و نظریات کے سلسلے میں جو معلومات جمع ہوئی تو علماء نے استفتاء کیا کہ تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ شکیل اور اس کے متبعین کا اس جمہوری ملک میں شرعی حکم کیا ہے، اور مسلمان انہیں فتویٰ جات کے مطابق ملکی قوانین کا احترام کرتے ہوئے شکیل کے متبعین کے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ اب بات کرتے ہیں شکیل کے گمراہ کرنے والے نظریات جو اس کی تحریر سے ملے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق تمام ضروری روایت کو غیب کا علم بتا کر اپنی منمانی تعویل کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ چونکہ پیشن گوئیاں غیب کا علم ہے، اسی لیے وقت سے پہلے کوئی بھی اس کے بارے میں قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا، صرف اپنا گمان ہی ظاہر کر سکتا ہے۔ جس وقت کوئی پیشن گوئی صادر ہو، اسی وقت کے تمام حالات ضروری نہیں ہیں کہ پہلے سے کیے گئے تمام گمانات کے موافق ہی ہوں۔ اس کذاب کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی سے متعلق جو پیشن گوئیاں پیش کی ہیں وہ سب الجھائی ہوئی ہیں، غیر واضح ہیں۔ ان کی وضاحت خدا سے علم پا کر اب شکیل بن حنیف کرے گا، اور جو کچھ وہ بتائے گا وہی بات صحیح مانی جائے گی۔ اس کذاب کا تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ مہدی تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں آئیں گے، لہٰذا شکیل کو اگر سب لوگ مہدی نہ مانے تب بھی اس کے دعوی مہدویت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لکھتا ہے کہ اب رہی یہ بات کہ کیا مہدی دنیا کے تمام لوگوں کو ہدایت دیں گے اور دنیا کے تمام لوگوں میں انصاف قائم کریں گے۔ اللہ پاک نے دنیا میں کوئی ایسا آسمانی رہبر نہیں بھیجا جس کے ہاتھ میں ہدایت رکھی ہو کہ وہ جس کو چاہے ہدایت یافتہ بنا دے، تو مہدی کے ذمے کیوں رکھی جائے گی کہ وہ ساری دنیا کے لوگوں کو زبردستی ہدایت دے دے۔ اس کذاب دجال کا چوتھا جھوٹا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول نہیں فرمائیں گے بلکہ دوسری بار پیدا ہو کے دنیا میں آئیں گے۔
चुनाचा लिखता है कि किसी भी रिवायत में ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से आने का कोई भी जिक्र नहीं है। तो क्या इब्ने माजा के तमाम मुहद्दिसीन ने आसमान यानी मनुस्समा के लफ्ज को गायब कर दिया? नहीं, सही बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा की पैदाइश का साफ साफ जिक्र किया है और आसमान से आने का इब्ने माजा में कोई जिक्र नहीं है। इसका कहना है कि ईसा बिन मरियम और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी दोनों एक ही शख्सियत का नाम है और ख़ुद को इनका मिस्दाक बताता है। चुनाचा लिखता है कि इब्ने माजा में महदी और ईसा के नाम की कई रिवायतें हैं, मगर किसी एक भी हदीस में ईसा और महदी दोनों नामों का कहीं जिक्र नहीं है। मज़ीद ये कि इब्ने माजा में ईसा अलैहिस्सलाम और महदी अलैहिस्सलाम को साफ साफ एक ही शख्सियत बताया गया है। सवाल यह है कि क्या इब्ने माजा में महदी और ईसा के नाम की कई रिवायतें हैं, मगर किसी एक भी हदीस में ईसा अलैहिस्सलाम और महदी अलैहिस्सलाम दोनों का जिक्र नहीं है? उसका जवाब ये है, चलिए हदीस से जानते हैं। अर्ज़ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा सख्त काला फितना आने वाला है कि इसके असरात से उम्मत का कोई भी आदमी ना बचेगा। अब ये समझा जाएगा कि फितना ख़त्म हो गया है तो फिर इसकी कोई शाख निकल आएगी। दूसरी हदीस में है कि अनकरीब ऐसे ख़तरनाक फितने आने वाले हैं कि जिनमें आदमी सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, मगर वो शख्स के जिसको अल्लाह पाक इल्म की बदौलत ज़िंदा रखे। इल्म की बदौलत ज़िंदा रखने का साफ मतलब यही है कि वो कुफ्र व ईमान की हुदूद से वाकिफ़ होगा। इस मुख्तसर तमहीद के बाद अर्ज़ है कि आने वाले फितनों में बेशुमार महदियत के दावेदारों का फितना यही है। आज तो झूठे महदियों के फितनों का सैलाब आया हुआ है। इसी में से ये शकील बिन हनीफ का एक फितना है। शकील बिन हनीफ की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। हज़रत महदी के हवाले से जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं वो उसे उलझी दिखाई देती हैं। इसको वाज़ह अहादीस भी उलझी दिखाई देती हैं। मगर ताज्जुब है कि जब ये झूठा महदी अपनी महदवियत और मसीहत को साबित व कशीद करता है तो वही अहादीस अपने हक़ में वाज़ह और सही करार देकर झूठी महदवियत और मसीहत पर ईमान लाने की दावत देता है। उस वक्त न शकील को और ना ही इसके हामियों को इन हदीस में कोई नुक्स नज़र आता है। लोगों को समझना चाहिए कि वो अपने महदी होने का दावा किस बुनियाद पर कर रहा है, जबकि सभी हदीस को उलझी करार दे रहा है। यानी ये खुद ही वाज़ह कर रहा है कि ये सब बातें उसने अपनी मन से घड़ी हैं और उसके नाम से भी जाहिर हो रहा है कि उसका नाम ना तो हमारे नबी के नाम पर है, ना उसके बाप का नाम हमारे नबी के वालिद के नाम पर है। कोई भी चीज़ें मेल नहीं खाती। इस सिलसिले में शकील के मुतबाइन को सोचना चाहिए कि जो बात शकील कहता है क्या कोई अक्लमंद किसी दर्जे में इसको बावर कर सकता है। चलिए अब हम इसके तमाम गलत और झूठे मनगढ़ंत बातों का जवाब सही और वाज़ह अहादीस से देते हैं। हज़रत महदी के हवाले से अहादीस में निहायत ही वाज़ह और तफसीली अंदाज में साफ अलामात व निशानियाँ मिलती हैं। आइए उन अहादीस का मफ़हूम सुनते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया ख़त्म ना होगी यहाँ तक कि अरब का एक मालिक हुक्मरान मेरे अहले बैत में से होगा जिसका नाम मेरे नाम के मुवाफ़िक होगा। तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक दूसरी रिवायत है कि इरशाद फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर दुनिया का सिर्फ़ एक दिन भी बाकी रह जाए तब भी अल्लाह पाक इसको तवील कर देगा, यहाँ तक कि खड़ा कर देगा एक ऐसे शख्स को कि वो मेरे अहले बैत में से होगा। इसका नाम मेरे नाम के और इसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा। अबू दाऊद। मिशकात शरीफ में बहवाला अबू दाऊद शरीफ एक हदीस है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाती हैं कि एक खलीफा बादशाह की मौत पर इनके जानशीन के सिलसिले में लोगों के माबैन इख्तलाफात होंगे। बस अहले मदीना में से एक शख्स वहाँ निकलकर मक्का मुकर्रमा की तरफ भाग आएगा। ये शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी होंगे। लोग इनको मजबूर करके हजर अस्वद और मुकाम इब्राहीम के दरमियान इनके हाथ पर बैत करेंगे।
پھر ان کے مقابلے کے لیے ایک لشکر ملک کے شام سے بھیجا جائے گا اور اس لشکر کو مقام بیدا مکہ و مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر دھنسا دیا جائے گا۔ جب اس لشکر کے دھنس کر ہلاک ہو جانے کو لوگ دیکھ لیں اور سن لیں گے تو ملک شام کے ابدال یعنی نیک لوگ اور عراق کے نیک لوگوں کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گی۔ اسلام اپنی گردن زمین میں ڈال دے گا، یعنی پورے روئے زمین میں پھیل جائے گا۔ محمد بن عبداللہ المہدی 7 سال زمین میں بحیثیت خلیفہ رہیں گے، پھر آپ کی وفات ہوگی اور مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابو داؤد مشکات شریف۔ محمد بن عبداللہ المہدی قسطنطنیہ میں مجاز جنگ پر ہوں گے، وہاں سے خروج دجال کی خبر سن کر اس کے مقابلے کے لیے ملک شام واپس آ جائیں گے۔ اسی درمیان میں کہ لڑائی کی تیاری فرما رہے ہوں گے، نماز کا وقت ہو جائے گا، نماز کے لیے صفیں درست کی جا رہی ہوگی کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور اس نماز کی امامت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حکم سے محمد بن عبداللہ المہدی کرائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ مشکات شریف۔ یہ چند احادیث کا ترجمہ ہم نے کر دیا ہے جو حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کے متعلق ہیں، جن میں علامات و نشانیاں بہت صاف اور واضح انداز پر مذکور ہیں کہ جن میں کوئی بھی الجھا ہوا نہیں ہے۔ جو لوگ شکیل کے حامی ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ اپنے گرابانوں میں جھانک کر اپنے دل سے جواب لینا چاہیے کہ کیا شکیل کا نام محمد اور اس کے باپ کا نام حنیف نہیں بلکہ عبداللہ نامی کوئی شخص ہے؟ کہ شکیل سے بیعت خلافت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوئی ہے؟ کیا شکیل سے ملک شام کے ابدال اور عراق کی جماعتوں نے آ کر مکہ المکرمہ میں بیعت کی ہے؟ کیا شکیل کے زمانے میں مذہب اسلام پوری زمین میں پھیل گیا ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شکیل کے اقتداء میں نماز ادا فرمائی؟ کیا شکیل قسطنطنیہ کے محاذ جنگ سے دجال اکبر کی خبر سن کر ملک شام تشریف لایا ہے؟ ان سب باتوں کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔ تو جس طرح اب تک بہت سارے جھوٹے مہدی اپنی اپنی راگ الاپ کر دنیا سے نامراد چلے گئے اور امت کے لوگوں نے ان کو کسی درجے میں لائق نہیں سمجھا اور جھوٹا قرار دے کر ان کے فتنے سے خود بھی بچے اور پوری امت کو بچانے کی تدبیریں اختیار کی، اسی بات پر شکیل کذاب کو بھی قیاس کرنا چاہیے۔ شکیل بن حنیف اور اس کے حامی متواتر احادیث اور ان کے صحیح معنی سے منکر ہیں، بس وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جو لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں ان کا قول درست نہیں۔ اہل اسلام کو شکیل بن حنیف اور اس کے متبعین سے رشتہ مناکحت رکھنا یعنی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، نہ اپنے قبرستان میں تدفین کی اجازت دینا جائز ہے۔ فتویٰ شامی۔ شکیل بن حنیف کذاب اپنی تحریف میں لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول نہیں فرمائیں گے بلکہ وہ دوبارہ پیدا ہوں گے۔ بخاری اور مسلم میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا صاف ذکر ہے۔ ابن ماجہ کی کسی بھی روایت میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے آنے کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے۔ تو کیا ابن ماجہ کے تمام محدثین نے آسمان یعنی من السما کے لفظ کو غائب کر دیا؟ نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کی پیدائش کا صاف صاف ذکر کیا ہے اور آسمان سے آنے کا ابن ماجہ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ مزید یہ کذاب لکھتا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے تو وہ ابن ماجہ میں درج عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کسی ایک بھی روایت میں آسمان یعنی من السما کا لفظ دکھائے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہو سکتے تو بخاری اور مسلم میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے الفاظ پر غور کرے۔ مزید بکتا ہے کہ ابن ماجہ میں مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی کئی روایتیں ہیں، مگر کسی ایک بھی حدیث میں عیسیٰ اور مہدی دونوں ناموں کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ابن ماجہ میں عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کو صاف صاف ایک ہی شخصیت بتایا گیا ہے۔ مذکورہ اس کی تحریروں سے واضح ہو رہا ہے کہ شکیل عیسیٰ علیہ السلام کے نزول و من السما کا انکار اور دوبارہ پیدائش اور حضرت مہدی
اور حضرت مسیح علیہ السلام دونوں کو ایک ہونے کا نظریہ رکھتا ہے۔ شکیل بن حنیف علاقہ لکشمی نگر میں رہتا تھا، اپنے آپ کو امام مہدی کہتا تھا اور لکشمی نگر کے جامعہ مسجد کو دمشق کی جامعہ مسجد کہتا تھا۔ ابن ماجہ ائمہ عربیہ اور مدارس اسلامیہ اور تبلیغ کے کام کو غلط بتاتا تھا۔ اپنے ساتھ 4 آدمی رکھتا ہے جن کو خلیفہ بتاتا ہے اور لوگوں کو بیعت کروا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میری بات نہ ماننے والا کافر ہے۔ وہ کبھی یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ امام مہدی ہے تو کبھی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ہے، لیکن اب باقاعدہ اس نے ایک ہال لے لیا ہے اور اس میں اپنے ساتھیوں کو جوڑ کر تلقین کرتا پھرتا ہے۔ اس کے پیروکار سے معلوم ہوا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے اور حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے متعلق قرآن و حدیث میں پیشن گوئیاں آئی ہیں، جن کا امت انتظار کر رہی ہے، وہ آ چکے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تم کو کس طرح یہ بات پتہ چلی؟ تو اس کے پیروکاروں نے بتایا کہ وہ بذات خود ان سے مل کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مہدی و مسیح ابن مریم مہاراشٹرا میں رہ رہے ہیں۔ اس کے ایک پیروکار نے بتایا کہ حضرت جی یعنی شکیل بن حنیف سے اس کے ماموں اور کئی سارے دوست بھی مل کر آئے ہیں۔ اس کے پیروکار اب دہلی میں اس کی نئی دعوت کو عروج و ترقی دینے کا کام کر رہے ہیں۔ فتنہ شکیل بن حنیف میں حدیثوں کی من گھڑت تعویلات کی ہے۔ اس کے غلط عقائد میں یہ شامل ہے کہ دجال کے متعلق جو حدیث میں ہے کہ ایک دن 1 سال کا ہوگا، اس سے مراد دجال کے نکلنے کی جگہ پر ایک دن 1 سال کے برابر ہونا نہیں، بلکہ اس سے مراد زمین کا نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہے، جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ جب یہ حدیث بیان کی گئی تو صحابہ کو نارتھ پول ساؤتھ پول کا علم نہیں تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس علاقے کے لوگوں کو نارتھ پول ساؤتھ پول کا علم ہوگا۔ اسی طرح اس کے پیروکار نے بتایا کہ حدیث میں جانوروں کے دودھ میں بہت زیادہ برکت سے متعلق پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے، اسی لیے جرسی گائے بہت دودھ دیتی ہے، لہٰذا شکیل بن حنیف مسیح ابن مریم ہے معاذ اللہ۔ حدیث میں دجال کی پیشانی پر کافارا لکھا ہونے کا اس کے پیروکاروں نے مطلب بتایا کہ کافارا سے مراد امریکہ اور فرانس ہے، کیونکہ امریکہ اور فرانس کو جب ملا کر لکھیں گے تو بیچ میں کافر بنتا ہے، تو لہٰذا یہ اور ان کے اتحادی ممالک دجال ہیں۔ دجال کا کسی ایک شخص کو قتل کرنے اور اس کو زندہ کرنے سے متعلق جو حدیث ہے، اس کا مطلب انہوں نے یہ نکالا ہے کہ حدیث میں رجل مومنین سے مراد کوئی ایک آدمی نہیں ہے بلکہ ملک کا سربراہ مراد ہے۔ دجال سے مراد امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک ہیں۔ شہید ہونے سے مراد صدام کا پھانسی پر لٹکانا ہے اور شہید اعظم سے مراد صدام حسین ہے۔ حدیث میں اس کے 2 ٹکڑے کر دینے سے مراد ملک کو تقسیم کر کے 2 ٹکڑے کر دینا ہے۔ دونوں ٹکڑوں کے بیچ چلنے سے مراد ان دونوں ملکوں پر کنٹرول کرنا ہے، اور دوسری حدیث میں دجال کے ماننے والوں پر خوشحالی اور نہ ماننے والوں پر پریشانی کے حالات سے مراد دونوں ملکوں پر کنٹرول کرنے والی حکومت امریکہ، فرانس اور ان کے اتحادی ممالک کا ان کے ساتھ نرمی اور سختی کرنا ہے۔ 1990 تا 1991 میں دجال یعنی امریکہ اور فرانس اور ان کے اتحادی ممالک نے عراق اور کویت کو الگ کر دیا۔ کویت نے دجال کا ساتھ دیا تو دجال امریکہ نے خوشحالی یعنی نرمی اور مہربانی کا معاملہ کیا، اور عراق نے مخالفت کی تو اس کے خلاف دجال نے سختی کی۔ اس مسلمان آدمی کے 2 ٹکڑے کر دینے کے بعد پھر سیدھا کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ ان دونوں ملکوں کی لڑائی ختم کر دینا۔ چنانچہ دجال اور امریکہ، فرانس اور ان کے اتحادیوں نے آ کر عراق اور کویت کی کئی لڑائی ختم کرا دی۔ اگر اتنا دماغ یہ پڑھائی کرنے میں لگاتا تو آج گمراہ نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث کا من گھڑت مفہوم نکالا ہے۔ حدیث میں دجال کے حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر برف کی طرح پگھلنے سے مراد امریکہ کی اقتصادی حالات کمزور ہونا ہے۔ یہ بھی ہو چکا ہے۔ امریکہ کے بینک دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ ان سب حالات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ دجال نکل چکا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں۔ اس کے پیروکار نے مزید بتایا کہ ابن ماجہ کی حدیث لا مہدی العیسیٰ میں صاف ہے کہ مہدی ہی عیسیٰ ہے، یعنی دونوں ایک ہی شخصیت ہیں، الگ الگ نہیں ہے۔ پیشن گوئی سمجھنے کا اصول ہے کہ پیشن گوئی میں استعمال کیے گئے الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ اس کا پتہ جب چلتا ہے جب پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق حدیثوں میں آیا ہے کہ
شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دوسرے آسمان پر ہوئی، لیکن حدیث میں کہیں یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ماں کے پیٹ سے نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ شکیل بن حنیف جب ماں کے پیٹ سے آئے تو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ کے دوسرے آسمان سے دنیا میں آنے کا راستہ ماں کا پیٹ ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے ماننے والوں نے کہا کہ ابن ماجہ کی کسی حدیث میں منسما کا لفظ نہیں ہے، اور ابن ماجہ کے علاوہ کتابوں کو وہ نہیں مانتے ہیں، اور جو نزول کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے معنی اترنے کے ہے۔ اترنا چاہے آسمان سے ہو، مکان کی چھت سے، یا ٹرین سے، بس سے، یا رکشے سے، یعنی کسی سواری سے ہو، سب کے لیے نزول کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ تو حدیث میں نزول سے مراد کسی چیز سے اترنے کے ہے، نہ کہ آسمان سے۔ اس کا پتہ اس وقت چلا جب حضرت عیسیٰ یعنی کذاب شکیل بن حنیف آ گئے ہیں کہ نزول سے مراد سواری سے اتر کے آئے ہیں۔ ان کی یہ من گھڑت تعویلات سن کے بچہ بھی ہنس پڑے گا۔ ان کے اس غلط عقیدے کا جواب یہ ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے مراد آسمان سے بحالت حیات نزول فرمانا ہی ہے، کسی عورت کے شکم سے پیدا ہونا ہرگز مراد نہیں ہے۔ اگرچہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں نزول کے ساتھ منسما کے الفاظ نہیں آئے، لیکن حدیث صحیح سے منسما کی قید ثابت ہے۔ اس کے یہ غلط عقیدے اور تعویلات تحریف و انکار اور کفر زندقہ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے 50 احادیث ہیں، اس میں سے تقریباً صحیح احادیث کی تعداد زیادہ ہے۔ نیز ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث ایک کے بعد ایک ہیں۔ یہ دونوں شخصیتیں الگ الگ ہیں، نہ کہ ایک، جیسا کہ صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، پھر علماء تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں لفظ نزول ہی استعمال ہوا ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے، جب وہ آسمانوں میں زندہ اٹھائے گئے ہیں تو زندہ اسی حالت میں آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ اس کے ایک مرتد پیروکار نے بتایا کہ دمشق کے مشرق میں ایک مینار کی مسجد سے مراد حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ یعنی شکیل بن حنیف آ گئے ہیں۔ وہ لکشمی نگر دہلی کی ایک مینار والی مسجد سے ہے، اور دمشق سے مراد مشرق ہے۔ مزید نام کے بارے میں بتایا کہ جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا تو شکیل کے نام میں محمد ہے، اور والد کا نام عبداللہ ہوگا تو اس سے مراد حنیف ہے، کیونکہ حنیف حضرت ابراہیم کا لقب ہے، اور حدیث میں ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو زمین سے مراد پوری زمین نہیں بلکہ زمین کا وہ حصہ جہاں پر وہ رہتے ہوں گے۔ تو حضرت مہدی یعنی معاذ اللہ شکیل بن حنیف اورنگ آباد میں جس محلے میں رہتے ہیں وہاں عدل و انصاف ہے، کہیں کوئی ظلم و ستم نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یہ سب بے وقوفوں والی باتیں ہیں، کوئی چیز سے کسی بھی بات کا میل نہیں کھا رہا، اور اس کے ان پڑھ گوار پیروکار بن رہے ہیں۔ عام طور پر اسکول کالج کے بچے جنہیں دینی علم کی کم معلومات ہیں وہ اس کے فتنے میں پڑ رہے ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اس کے فتنے کو بہت پھیلایا جا رہا ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث سے اس کے سوالوں کا جواب دینے اور اس کے من گھڑت باتوں کا صحیح جواب دینے کے باوجود اس کے ماننے والے شکیل کا انکار کرنے کے بجائے کھل کر یہ کہتے ہیں کہ ہم بغیر کسی دلیل کے بھی شکیل کو امام مہدی اور مسیح مانتے ہیں۔ معاذ اللہ، دین میں کوئی ایسی تعویل کرنا جس سے ان کا اجماعی مفہوم ہی بدل جائے اور صرف لفظی طور پر مان نہ پایا جائے، یہ انکار ہی کی صورت ہے اور کفر ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 3 قسم کے امور ضروریات دینیہ میں شامل ہوتے ہیں۔ پہلا، جو قرآن کریم میں منصوص ہوں، یعنی قرآن میں لکھا ہوا ہو۔ دوسرا، جو احادیث متواترہ سے ثابت ہوں، یعنی ایک کے بعد ایک، خواہ تواتر لفظی ہو یا معنوی۔ تیسرا، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک امت کے اجماع اور مسلسل تعامل و توارت سے ثابت ہوں، یعنی ایک سے دوسرے کو ملتے ہوئے آئے ہوں، جیسا تھا ویسا ہی۔ احادیث سے ثابت ہے کہ پہلے دجال اکبر آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام، لہذا دجال اکبر کے ظہور سے پہلے جو لوگ مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے وہ خود ایک جھوٹے دجال ہوں گے، اور دجال کے ظہور سے قبل مہدی علیہ السلام کا خروج ہوگا۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ چنانچہ علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ شکیل ہو یا قادیانی دونوں ہی فتنہ ہیں،
جو بھی ان فتنوں میں پڑے گا وہ اسلام سے خارج ہے، ان سے نہ دوستی جائز ہے، نہ رشتہ کرنا اور نہ ان کی کسی دعوت میں جانا۔ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ حضرت مہدی اس وقت تک خلافت کی ذمہ داریاں انجام دیں گے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام ان کے وزیر بن کر کام کریں گے۔ لہٰذا حضرت مہدی کے جانشین ہونے کا کوئی سوال نہیں، جیسا کہ کذاب شکیل بن حنیف کے ساتھی کہتے ہیں کہ مہدی کے ہاتھ پر بیعت سے پہلے ان کے جانشین کے ہاتھوں پر بیعت ہوگی۔ روایت سے ثابت ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے، اور یہ ایسا وقت ہوگا جب لوگ کسی خلیفہ برحق کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ خلافت سے بچنے کے لیے حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے جائیں گے، جہاں دوران طواف انہیں پہچان لیا جائے گا، اور ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دست حق پر لوگ خلافت کی بیعت کر لیں گے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ پہلے حضرت مہدی کے جانشین سے بیعت ہوگی پھر حضرت مہدی سے بیعت ہوگی قطعاً غلط ہے۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ بہت خطرناک ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کے فتنے سے بچنا اور دوسروں کو بچانا بہت ضروری ہے۔ دین میں من گھڑت تعویلات کی جا رہی ہیں، احادیث سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے۔ اللہ اس فتنے سے ہم کو اور امت مسلمہ کو بچائے، اور نوجوان لڑکوں کو اس فتنے میں پڑنے سے بچائے اور ان کے علم میں اضافہ کرے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس فتنے کو ختم کر دیا جائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، انفارمیشن پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔